बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मुल्क पाकिस्तान में आज इलेक्शंस का दौर दौरा है और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां मैदान में मौजूद हैं और तमाम की तमाम सियासी पार्टियां जिन जिन लोगों से मिलते हैं, जिन जिन लोगों के घर जाते हैं, उनके नुमाइंदगान वो उनको ये बताना चाह रहे होते हैं कि उनके तमाम तर मसाइल का हल सिर्फ उन्हीं के पास है। लेकिन दुख की बात यह है कि आवाम के जो असल जो दर्द है वो कोई नहीं समझ सकता। जब एक आम आदमी, आम शहरी जब सब उठता है वो परेशान हो जाता है कि भाई अल्लाह ताला ने ये मुझे एक नई सुबह अता की है, लेकिन वो परेशान इस हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से होता है कि भाई मैं अपने बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त आज दिन के लिए कैसे करूँगा, उनके बच्चों के लिए तालीम के बारे में मैं कैसे बंदोबस्त करूँगा, और बाकी जो मेरी ज़रूरियात है उनको पूरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत जो भी आती है वो आवाम दोस्त होने का नारा तो लगाती है, लेकिन सही मानों में वो आवाम दोस्त नहीं होती। क्योंकि बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा है कि वो पार्टीज़ के जिन्होंने इक़्तिदार सिर्फ आवाम की दोस्ती के लिए हासिल किया, आवाम की मुश्किल दूर करने के लिए किया, लेकिन जब वो जो ही वो हुकूमत में आई तो आवाम से किए हुए वादे, आवाम से की हुई वो लंबी लंबी तकारीर पैसे पुश डाल दी और आवाम को फिर यही सोचने पे मजबूर किया कि हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिससे पहले जो गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने ख़जाने में कुछ नहीं रखा, लिहाजा हम ख़जाना जोड़ेंगे, जमा करेंगे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो जो हमारी पूरी आवाम, पूरे मुल्क पाकिस्तान के तमाम जो शहरी, वो आज इस एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि भाई इलेक्शंस तो होने जा रहे हैं, छुट्टियां भी हो गई हैं, बैलेट पेपर्स वो भी छाप दिए गए हैं, तमाम के तमाम कैंडिडेट्स अपने अपने हल्के में मौजूद हैं, लेकिन क्या इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो मुकाबला कौन किसके साथ करेगा, किसका किसके साथ मुकाबला है, और क्या रिंग में तमाम के तमाम पार्टीज़ मौजूद हैं जो इससे पहले जो हमने इलेक्शन देखे हैं वो गहमा गहमी आज हमें देखने को नहीं मिल रही। ना ही वो उन जैसे कोई जलसे हो रहे हैं, ना जुलूस हो रहे हैं, और जस्ट कॉर्नर मीटिंग्स का सहारा लिया जा रहा है और चाय पिलाई जा रही है और लोगों को भेजा जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम ये देखते हैं इलेक्शन सपोज करने के हो भी गए, किसी एक पार्टी का चुनाव हो भी गया, किसी एक पार्टी ने गवर्नमेंट बना भी गई, लेकिन ये देखते हैं कि आवाम सही मानों में जिस पार्टी को चुनेंगे क्या उसी पार्टी की हुकूमत होगी, और अगर आवाम अगर किसी को चुन लेते हैं, अगर उस पार्टी की हुकूमत अगर हो भी गई तो क्या वो आवाम के मसाइल को हल करने की अहल है या नहीं है। 5 साल आवाम किस कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, आज आवाम किस हद तक मजबूर हैं अपने एक वक्त के खाने के लिए, और फिर इन तमाम नुमाइंदान के वोट करते हैं, लेकिन इस आस पे वोट करते हैं कि हमारी मुश्किलात कम हो जाएंगी, हमारा वो सूरज जो खुशियाँ लेके, जो खुशियों की नवीद लेके आएगा वो कब तुलू होगा, हमारे मुल्क पाकिस्तान में खुशियाँ कब लौट के आएंगी, वो बहारें कब से आएंगी। एक आम आदमी जो अपनी गुजर बसर कर रहा है उसके लिए आसानियाँ कान पैदा करेगा। ये वो तमाम के तमाम खदशात हैं, जो सवालात हैं जो एक आम आदमी के जहन में जन्म लेते हैं जब भी कोई भी कैंडिडेट उसके पास जाता है, वो उससे यही पूछता है कि भाई आप हमें वोट करेंगे। वो कहता है हाँ आपको वोट करेंगे, लेकिन हम इतना बात करने की जिसारत नहीं रखते कि कल आप कहीं गायब तो नहीं हो जाएंगे, जो आप आज हमसे वादा कर रहे हैं कि आज आप हमारे साथ होंगे या नहीं होंगे। अब हम जब मैं एक सियासी सूरत हाल है, दूसरे एतबार से हम देखते हैं कि जो हमारी माशी सूरत हाल है वो भी अबतरी का शिकार है। हम ये देखते हैं कि गुरबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक आम आदमी का जीना महाल है। तो जनाब आज के प्रोग्राम आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान, मुझे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, और जो माज़द पैनलिस्ट आज के इस शो में यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे पहले मैं सबसे पहले उनको तारीफ़ कराता चलूँ, किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टी वी चैनल्स पर जाके अपने ओपिनियन सामने रखते हैं, आवाम की आवाज़ बनते हैं, आवाम के दर्द को महसूस करते हुए अपने हिस्से की शमा जलाते हैं। मेरी मुराद जनाब अहमद सगीर साहब सीनियर तजज़िया कार, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मिजाज ग्रामी, वेलकम टू द शो। और उनके साथ मुल्क पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान और अच्छे बिजनेसमैन, और कम उम्री में इन्होंने माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव कर रखा है, और मेरी मुराद जनाब हुमायूं ज़हूर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मिजाज ग्रामी खरीद से हैं। और जनाब अब्दुल सबूर फ़हीम नक्शबंदी साहब मजहबी स्कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। मिजाज ग्रामी खरीद से हैं। अहमद सगीर साहब, जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और लेकिन आवाम का एक जो रुझान होता है वो अभी हमारे सामने नहीं आ रहा है कि आवाम किसके साथ हैं। कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई कौन हमारे दुख दर्द बांटेगा और कौन हमारे आने वाले 5 साल हमारे मुश्किलात को कम करेगा। तमाम पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं रिंग में, सवा एक आध के मुकाबला किसका किसके साथ है, और आवाम के असल जो दोस्त हुकूमत किसकी बनेगी। देखिए ये तो खैर कहना अभी कबल इस वक्त होगा कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी जो हैं पूरा जोर लगा रही हैं, और लामहला रिज़ल्ट आने तक तो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। उसकी वजह यह है कि 2-3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं हमेशा इलेक्शंस के अंदर। एक तो टर्न आउट, इस दफ़ा टर्न आउट क्या होगा। उसकी वजह यह है कि पिछले 2-3 इंतखाबात में टर्न आउट जो है कंपैरेटिवली बेहतर रहा है, 50% एंड अबव पे गया था।
کیا اس دفعہ بھی اتنا ہی ہوگا یا اس سے کم ہوگا، یہ ایک کویشچن ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ الیکشن کا دن ہی دے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیاں رنگ میں تو موجود ہیں، لیکن عوام کو نہیں پتا کہ کون آئے گا، عوام کو پتہ ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ کوئی طے تو نہیں ہے نا، الیکشن تو نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کافی چیزیں طے بھی ہیں جو عوام جانتی ہے انہیرنٹلی۔ نہیں، کیسے جانتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، ہم جرنلسٹ ہیں، ہمیں نہیں پتا تو عوام کو کیسے پتا ہوگا؟ آپ کو شاید اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جس ایک شخصیت کو جو لایا گیا رنگ میں اتارنے کے لیے کہ بھائی فل فلیج ان کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ بھائی آپ کو ہی ہم چنیں گے، چناؤ آپ ہی کا ہوگا، کیا کہیں گے؟ نہیں تو خان صاحب کو بھی تو ٹاسک دیا گیا تھا نا، خان صاحب کو بھی تو بہت سارے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی عوام جانتے ہیں کہ کون آئے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشنز آر مور اسٹرانگر دین ریالٹی۔ میڈیا کے اوپر یا خاص ٹی وی چینلز، چونکہ ہر مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف ان کے ساتھ ان کے ایفیلیشنز ہیں، ماسوائے وہاں کے باقی جگہوں پہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ جو ریومرز اور جس طرح کی جو ہے معاملہ چل رہے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا وہ کریٹ کر دیا گیا ہے کہ جی پہلے سے ہر چیزیں طے ہو گئی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جی ان سے بلہ چھین لیا ہے یا ان سے، تو وہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اور عدالتی فیصلے جو ہیں انہی عدالتوں نے ایک وزیر اعظم کو ہینگ کیا ہوا ہے، انہی عدالتوں نے جو ہے دو وزیر اعظم کو گھر بھیجا ہوا ہے، بلکہ 3 وزیر اعظم جو ہے وہ گھر گئے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب بھی گھر گئے تھے، پیپلز پارٹی کے 2 وزیر اعظم جو ہے وہ گھر گئے تھے، اسی عدالت کے فیصلے پہ گئے۔ ایون ایک پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے اس کو ہینگ کر دیا گیا، اسی عدالت کے فیصلے تھے، اور اسی عدالت نے جو ہے آج اگر پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ کیا ہے تو کہتے ہیں نہیں عدالت کا فیصلہ نہیں، کہیں اور سے فیصلہ ہوا۔ اب کہاں سے فیصلہ ہوا پوچھیں تو آگے سے جواب بھی کوئی نہیں آتا۔ جواب ہے نا، دیکھیں باقی پارٹیز کو ایک لیول پلینگ ان کو فیلڈ دی گئی، کون سی فیلڈ نہیں دی گئی مجھے بتائیں۔ پیپلز پارٹی میٹنگ مشرف صاحب کے دور میں، پرویز مشرف کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی سے نام لے لیا گیا تھا، پتہ ہے آپ کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے وہ لوگ آئے تھے دوبارہ۔ ایون الیکشن کمیشن نے ان کی پارٹی بین کر دی تھی۔ اس ملک کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کا نام پہلے نیب ہوتا تھا، نیشنل عوامی پارٹی بین ہو گئی تھی، اور عوامی نیشنل پارٹی کی اس وقت کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کیا تھا؟ ٹھیک ہے، عدالتوں کے پاس اختیار موجود ہے، عدالتیں کسی کے اوپر بھی جا کے کسی کے خلاف بھی فیصلہ دے سکتی ہیں، اور اگر عدالتیں فیصلے نہیں دیتی تب بھی آپ کہتے ہیں لو جی عدالتیں دھنیا پی کے بیٹھ کے، آئی ایم سوری۔ لیکن یہ کہ ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بس وہ ایک چونکہ ایک چل رہی ہے، ایک بات چل رہی ہے، ہم نے ہر کسی کو لا کے کٹارے میں کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ سر دیکھیں باقی پارٹیز اگر ان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ نون کی ہم بات کریں، پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں، ان کے جلسے ہو رہے ہیں، کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں، ریلیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ تحریک انصاف کی بات کریں، ان کی اس دن جب جسٹ کال آئی تھی کہ ریلیاں نکلنی چاہیے، تو وہاں پہ کیا کیا جو آپ کے لاٹھی چارج آپ کے سامنے ہوا؟ آپ کے دفتر میں آنے سے پہلے یہ ساتھ ہی میں، یہ پی ٹی آئی کا مین آفس ہے جی جی ٹھیک ہے، اور میں وہاں باہر کھڑا تھا، میں دیکھ رہا تھا ڈھول بجاتے ہوئے، اور یہ پوری آپ کی یہ جو آبادی ہے اس میں وہ کیمپین چلا رہے تھے۔ یہاں اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد کے اندر ان کے جو وہ ہے، انہوں نے 2 دن پہلے وہ کورٹس کے اندر گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے جا کے کیمپین کی ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنے علاقوں کے اندر گئے ہیں، مختلف جگہوں پہ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ تو اسلام آباد اور پنڈی کی مثال ہے، باقی شہروں میں بھی ایسا ہو رہا ہوگا۔ اب میں ایون مختلف چینلز جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، روز کسی اینکر جو ہے کسی نہ کسی کانسٹیچوئنسی میں گیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ ان کے نمائندوں کے ساتھ مل بھی رہا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کی کانسٹیچوئنسی کے اندر پھر بھی رہا ہوتا ہے، کہیں سے بھی اس طرح کی کوئی خبر نہیں آئی۔ سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے۔ ہاں ان کو یہ ضرور لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ نہیں ہے کسی کا، ہم جو جیت سکتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہ مصیبت یہ ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو شورٹی دی جائے کہ جی آپ جیت کے پہنچیں گے، اور شاید یہ کہیں سے کسی کوارٹر سے ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو اپنے بل پہ جیت کے آنا ہے، اپنے بل پہ جیت کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ کتنے پانی میں یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ ایک چیز آپ کو کیا نہیں دکھ رہی کہ جس طرح پی ٹی آئی کے سے پہلے جو کیمپینز ہوتی تھیں، جو جلسے جلوس ہوتے تھے، اس بار نہیں ہو رہے؟ اس میں خلائی مخلوق نہیں ہے، بس بات نہیں، خلائی مخلوق تو اس وقت تھی، اس وقت ہوتے تھے، آج اگر خلائی مخلوق ہے انہیں کی وجہ سے بھی نہیں بھی تو ہو رہے ہیں نا۔ نہیں یہ نہیں ہے، خلائی مخلوق نے پہلے آ جایا کرتے تھے، اب نہیں آتے، تو جلسے اب ناکام ہو رہے ہیں۔ نہیں جلسے بالکل ناکام نہیں ہو رہے، لیکن ان کو جلسے میں کوئی کرنا دے گا تو ناکام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر لوگوں ان کی خالی نشستیں تھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کے جلسے جو ہیں اس کے اندر کم لوگ ہیں، نون لیگ کے جلسوں کے اندر کم لوگ ہیں، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے مسائل کا حل اب شاید ان لوگوں کے پاس نہیں، اور پھر کس کے پاس ہے؟
عوام کے مسائل کا حل صحیح عوامی نمائندوں کے پاس ہے جو سامنے نہیں آ رہے، اس لیے کہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم اتنا گندا ہے کہ اس کے اندر آپ نہیں آ سکتے. دیکھیں الیکشن بہت مہنگا ہو گیا، الیکشن مہنگا ہو گیا ہے تو اس کے اندر صرف وہ کھلاڑی رہ گئے ہیں جو پیسے والے ہیں، جن کے پاس بہت ساری دولت ہے، بہت سارا سرمایہ ہے، وہ اپنے سرمایہ کے بل بوتے پہ جو ہے وہ آگے آتے ہیں. بھئی آپ کو گاڑیاں چاہیے، آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشنز چاہیے، آپ کو اپنے پولنگ ایجنٹس چاہیے، آپ کو وہ لوگ چاہیے جو لوگوں کو گھروں سے لا کے وہاں تک پہنچا سکیں، آپ کو جلسے کرنی ہے، جلسوں کے اندر آپ کو لوگوں کو بریانی بھی کھلانی ہے، آپ کو ان کو جو ہے وعدے کرنے ہیں. اور وعدے کیا ہوتے ہیں کہ میں آپ کے گھر میں راشن ڈلوا دوں گا، میں آپ کو جو ہے وہ تیل کا کنستر لے دوں گا، گھی کا کنستر لے دوں گا، اس کے آٹے کی 2 بوریاں اس کے گھر پہ. یہ ایک مہنگا سودا ہو گیا نا. مجھے بتائیں آپ ایلیجبل ہیں یا میں ایلیجبل ہوں یا یہاں بیٹھے ہوئے اگر 2 لوگ اور بھی ایلیجبل ہیں، لیکن ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، ہماری پسلی نہیں ہے کہ ہم جا کے جو ہے الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. الیکشن کا پروسیس آپ نے مہنگا کر دیا. سو الیکشن پروسیس جب تک آپ اس کو سستا نہیں کریں گے، اتنا اس قابل نہیں کریں گے کہ عام آدمی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر سکے، نہیں الیکشن جو ہے عام لوگ سامنے آئیں گے. اور جب تک عام لوگ سامنے نہیں آئیں گے، عام لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہو سکیں گے. دیکھیں آپ نے اگر ڈائلیکٹکس کو پڑھا ہے، ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو آپ جانتے ہیں، تو پھر فرد تاریخ کے اندر اپنا رول خود متعین کرتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں. جب وہ ایک چھوٹا سا آپ کا زیادہ ٹائم لوں گا، جب لائٹ جاتی ہے نا کہیں پہ، فرض کرو بہت گرمی ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، لوگ نکلتے ہیں، کہتے ہیں چلو یار جا کے وابڈا سے بات کرتے ہیں. انہی میں سے ایک بندہ ان کو لیڈ کرنے لگتا ہے، اور پھر ساتھ والے محلے اور اس سے ساتھ والے محلے اور پھر وہ تمام تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو گرمی کے ستائے ہوئے سب نکل کے وابڈا کی طرف چل پڑتے ہیں. تو وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈائلیکٹکس جو ہے وہ طے کرتی ہے کہ کون اس کو لیڈ کرے گا، کون. وہ بنا بنایا نہیں آتا وہاں پہ، کوئی کیڈر نہیں آتا وہاں پہ. لہٰذا سسٹم جب خود اپنے آپ کو، جب نظام کسی کو آگے لے کے آتا ہے، وہ ہی پائیدار ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، دیرپا ہوتا ہے اور ٹرو ہوتا ہے اور ریپرزینٹیو ہوتا ہے. یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کو ٹکٹ دینی ہے، اور ٹکٹ ڈیسائیڈ کر دی ہے کہ کس نے جیتنا ہے. پارٹی کا ووٹ اس کو چلا جاتا ہے. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کے اوپر پارٹی کے، ہر پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے وہ اپنے نمائندوں کے، جن کو جو ٹکٹ ہولڈر ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ رجسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے ایک دفعہ پنڈی سے ایک بندے کو ٹکٹ دے دیا تھا، اور وہ یہاں کا جو ہے وہ جو قبضہ مافیا کا بندہ تھا، خان صاحب نے کہا میرے کو بندہ کوئی نہیں، میں کی کرتا. سو یہاں پہ جب پارٹیاں اس طرح کی حرکتیں کریں گی، جب پارٹیاں ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گی، تو پھر یہی ہوگا جو کچھ تماشا یہی جو ہمارے سامنے ہے کہ احمد صغیر صاحب ماشاء اللہ شاندار ان کا تجزیہ رہا. کیونکہ جب ہم کسی ایک جماعت کی بات کرتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو وہ عوام کے دل میں اتنی ہی گھر کر رہی ہوتی ہے جتنے باقی لوگوں کے دل میں گھر کر رہی ہوتی ہے. لیکن ایک عام جو سٹانس پایا جاتا ہے، جو آج ایک رائے پائی جاتی ہے، وہ یہی ہے کسی ایک پارٹی کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کے تمام راستے بند کیے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو الیکشن کا جو پروسیس ہے یہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن ایک اور چیز انہوں نے بہت زبردست کی، جب ہم اگین جو کوشچن میرا آپ سے یہ ہوا کہ اس جو الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کو آسان کان کرے گا، سستا کان کرے گا، تاکہ ایک عام آدمی اس میں حصہ لے سکے، پارٹیسپیٹ کر سکے. دیکھیں یہ سسٹم خود کرنا ہے. مصیبت یہ ہے اعجاز بھائی کہ ہمارے ہاں جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ٹرو عوامی ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہیں، یہ وننگ ہارسز ہیں، یہ جیتے ہوئے گھوڑے ہیں، انہوں نے جیت کے آنا ہے. آپ اس پارٹی سے نہیں تو اس پارٹی سے، ان میں سے نام لے کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون کب کس سیاسی جماعت کے اندر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب گھر سے چلتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں جب یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے برادری کے نام پہ، ذات کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، یہاں پہ وہ ہوتی ہے پارٹی کا ووٹ تو 5-10 ہزار ووٹ ہوتا ہے ٹوٹل. باقی ووٹ تو وہ گھر سے لے کے نکلتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں ملک ہوں، میں ملکوں کا 50,000 ووٹ ساتھ لے کے آیا ہوں. میں جی فلانا ہوں، میں چودھری ہوں، میں چودھریوں کا اتنا ووٹ ساتھ لے کے آیا ہوں. میں جی خان ہوں، میں خانوں کا ووٹ اتنا ساتھ لے کے آیا ہوں. آپ اپنا سارا ووٹ جو ہے، چنگوانی نے چنگوانی کو دینا ہے، زرداری نے زرداری کو دینا ہے، پنیا نے پنیا کو دینا ہے، چنگوانی نے چنگوانی کو دینا ہے، لاشاری نے لاشاری کو دینا ہے، مزاری نے مزاری کو دینا ہے. لیکن پاکستان کے عوام کا ووٹ کسی خاطر میں وٹو نے وٹو کو دینا اور چٹھے نے چٹھے کو دینا ہے. سو ارائی نے ارائی کو دینا. بات یہ کہ یہاں پہ آپ کو پہلے تو لوگوں کو ذات پات سے نکالنا ہوگا، نہیں نکال پاتے آپ. جب یہ ووٹ ایز ویل اس کے ساتھ پلس ہوتا ہے پارٹی کا ووٹ، اور اس کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے کہ جس کو وہ انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں وہ ووٹ، اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ باقی ووٹ ساتھ مل کے پھر ہم کو جو ہے شاید ایک اکثریت بنا لیں گے. بٹ
اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے پہلے آپ کو نئے سرے سے ایک نیا پولیٹیکل نظام کھڑا کرنا ہوگا. اور نیا پولیٹیکل نظام, اجاز صاحب آخری بات, نیا پولیٹیکل نظام جو ہے وہ کم از کم یہ پارلیمانی نظام نہیں ہے. الٹرنیٹلی سے آپ صدارتی نظام کی طرف نہیں جاتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ. اور جو ہماری جو لاسٹ جو گورنمنٹ تھی, خان صاحب کا جو اسٹانس تھا, جو ان کی جو موومنٹ تھی وہ اسی جو صدارتی نظام کی طرف سے تھی. جس طرح آپ کے مینس کے ترکی میں ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ صدارتی نظام قائم ہے اور اسٹل ٹائم بہترین وہ پروگریس بھی ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ جناب ہمایوں ظہور ملک صاحب, کیونکہ جب ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کی معیشت بھی اب طریقہ شکار ہے. ایک ینگ آدمی ایک جو اسکول سے یا کسی یونیورسٹی سے ایک طالب علم نکلتا ہے, اس کا یہی ہوتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کہ بھائی تمہارے پر ہم نے اتنے پیسے لگائے ہیں, اتنے انویسٹمنٹس کی ہیں, تو اب تو جاؤ اور جا کے مارکیٹ میں اور شہر میں جا کے کام کرو تاکہ ہمارا گزرگات صحیح طریقے سے ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی جو آج کی جو صورتحال ہے, جو سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور ساتھ ساتھ غربت بھی ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک عام جو ایک ینگ بچہ ہے, ینگ بلڈ ہے, اسی کیا سوچیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے شو میں بلایا مجھے. سر اگر ہم آج کی معاشی ماحول کو دیکھا جائے ہمیں, تو آج کل حالات بہت خراب ہیں. سیاست کی طرف اگر دیکھا جائے تو سر آج کا جو ایم این اے ہوتا ہے وہ صرف ووٹوں کے لیے آتا ہے, اور معذرت کے ساتھ یہ الیکشن نہیں, یہ سلیکشن ہے. سر یہ کس طرح کی سیاست ہے جہاں کے اوپر آپ کی ایک پارٹی کو بین کیا گیا ہے, اس کے جو چیئرمین ہے اس کو آپ لوگوں نے اندر کر دیا, اس کو آپ کوئی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ باہر نکلے, کچھ بھی کیسز کے اندر اس کو پھنسایا گیا ہے. اور جو دوسرا ایک بندہ ہے جو جس کے اوپر اتنے کیسز ہیں, اس کے سارے کیسز ختم کر دیے ہیں, اور اس کو آپ اتنے شہنشاہی طریقے سے آپ لے کے آ رہے ہیں ملک کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں سر یہ سلیکشن ہے, الیکشن نہیں ہے. سلیکشن ہے, الیکشن نہیں. جی, اور اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم اداروں سے میری درخواست ہے کہ اس جو یہ ماحول بنا گیا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. جس طرح سر نے بات کی, بڑی اچھی بات کی ہے برادری کی, تو سر ادھر سب کچھ برادری کا ووٹ ہوتا ہے. کوئی اگر گولڈے سے کھڑا ہوا ہے تو اس کے ادھر کے جی ووٹ ہیں, کوئی ادھر سے کھڑا ہوا ہے تو اس کے ووٹ ہیں. سر ہمیں چاہیے کہ ووٹ اس کو دینا چاہیے جو صحیح اس ڈیزرو کرتا ہے, جو بندہ جو جس کی ضرورت ہے, جو ضرورت مند بندہ ہے, جو ایسے بندے کو لیڈر کو لے کے آنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں سر کہ اب آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا نیوز کے اندر, وہ ایک بندہ پی ٹی آئی کا قتل کر دیا ہے. تو سر ان کا جو بندہ نکلتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے جب بینر لگتے ہیں بینروں کو اتار دیا جاتا ہے. کسی بندے تو ان کا اگر آپ کسی بندے تک کانٹیکٹ کریں تو آپ کا ویگو ڈالا آ جاتا ہے, آپ کو اٹھا لیتے ہیں. تو سر میں سمجھتا ہوں پالیٹکس کے اندر کسی کو دوسرے اور کسی بندے کا حق نہیں ہونا چاہیے. پالیٹکس کو پالیٹکس کی طرح ہی لے کے پالیٹکس کے پالیٹکس رہنا چاہیے, اور اس کے جب آپ پالیٹکس کے پالیٹکس ہی رہنے دیں گے تو پھر آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی. اور جب آپ اس کو اناق کا لیبل لگائیں گے, جب آپ اس کو ہر دھرمی رکھیں گے, پھر آپ کے ملک میں خوشحالی کبھی آ بھی نہیں سکتی. جب میں یہاں پہ عرض کروں, تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. دیکھیں یہ سلیکشن نہیں ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے. سلیکشن ہوتی تو پھر وہ الیکشن بھی نہ ہوتا. میں نہیں سمجھتا جمہوری جو ہمارا ملک اس میں الیکشن کے بغیر سلیکشن تو ہو ہی نہیں سکتی. تو نہیں, مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی تو پھر اگر یہی اس بات کو الیکشن ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا. میں دیکھیں ایک چیز کو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ بہتر آپ کا علم ہے, مشاہدہ ہے. پاکستان میں مختلف, اگر ہم کہیں کہ جی خان صاحب کو جیل ہو گئی ہے یا خان صاحب کو الیکشن پروسیس سے شاید باہر کر دیا گیا, تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی تو جیل ہوئی تھی, ان سے تو حکومت ہی لے لی گئی تھی. حکومت ہی لے لی گئی تھی نا. اگر وہ اچھا اس سے پہلے گیلانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا, راجہ پرویز اشرف کے ساتھ کیا ہوا, پیپلز پارٹی کے 2 وزیر اعظم کو اتار کے گھر بھیج دیا. ایون آپ نے اس کو کھڑے کھڑے سزا دی, عدالت نے کیا تھا نا, کھڑے کھڑے سزا دی گیلانی صاحب کو, اور کھڑے کھڑے سزا دے کے آپ نے کہا دی آؤٹ. اور وہ بیچارہ بغیر کسی اس کے اسی کمرہ عدالت کے اندر سزا یافتہ مجرم بن کے ایک بغیر مجرم کے ملزم بن کے آیا اور مجرم بن کے گھر چلا گیا. آپ نے اس سے اقتدار بھی لے لیا, آپ نے اس سے سب کچھ لے لیا, اور آپ نے, اور اس وقت آپ تالی بجا رہے تھے باہر بیٹھ کے کہ ذرا بڑا اچھا ہوا, ان عدالتوں نے بڑا اچھا فیصلہ کر دیا. آج وہی عدالتیں جو ہیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ نہیں غلط کر رہی ہیں. اور یار خدا کا نام ہے, چونکہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا تو ٹھیک ہوگا, اور میرے خلاف ہوگا فیصلہ تو غلط ہوگا. مجھے کم از کم ہمیں اتنا ظرف پیدا کرنا چاہیے کہ ہمیں عدالت کے یا تو اس فیصلے کو بھی غلط کہیں کہ اس وقت بھی غلط کیا تھا, اگر آج غلط کیا ہے تو. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت ٹھیک کیا تھا, آج غلط ہوا, تو پھر یہ ہمارا جو ہے نا ڈیول فیس ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ عدالتیں غلط ہیں یا عدالتیں ٹھیک ہیں.
لیکن یہ جو ہم دو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, نہیں تب ٹھیک تھا, اب غلط ہے, نہیں جی اب غلط ہے, لیکن ایک چیز تو آپ مانیں گے نا کہ جو فیوریٹزم دیا گیا ہے جس پارٹی کس کو فیوریٹزم ہوا مجھے بتائیں سر. دیکھیں آج سے اگر کسی ایک جماعت کو نوازا جا رہا ہے تو کنفرم سی بات کیا نوازا جا رہا ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں. آپ کی حکومت میں شینڈے اس کے ساتھ ہے, جب آپ باہر سے صاحب تشریف لائے ہیں اور نادرا ٹیم وہاں پہ پہنچ گئی, مجھے بتائیں کس کے کہنے پہ آئے, کس کے کہنے پہ؟ آپ کو نہیں پتا کس کے کہنے پہ؟ عدالتوں نے کہا نا, بھیجا کس نے تھا, فیصلہ کس نے دیا؟ عدالتوں نے فیصلہ کیا. عدالتوں نے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں, تھوڑی سی ایک چیز کو کلیئرٹی لے کے آئیں. میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ میں صرف آپ کے سامنے حقائق رکھنا چاہ رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب جب گئے تھے باہر, میاں صاحب جب باہر گئے تھے تو میاں صاحب کو کسی نے جلاوطن نہیں کیا تھا, خود گئے تھے علاج کروانے کے. ایسے ہی جب کہتے تھے پلیٹلیٹس کا ایسا ہوا تھا, ٹھیک ہے ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا, وہ علاج کروانے کے لیے گئے تھے. اچھا علاج کروانے کے لیے پھر یہاں پہ میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا, علاج نہیں ہو رہا جی, وہ تو ادھر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. یاد ہے نا تصویریں آ گئی تھی کہ KFC پہ بیٹھے ہوئے جی, میکڈونلڈ پہ بیٹھے ہوئے. اچھا وہ سارا وہ معاملہ ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ایک اپنی خود ساختہ جلاوطنی تھی, خود ساختہ جلاوطنی تھی, خود سے گئے تھے, کسی نے بھیجا نہیں تھا. اچھا خود سے آ گئے, خود سے آ گئے, خود سے آ گئے نا. جب بھائی جس کا بھائی وزیر اعظم ہوگا تو کیا آپ اس کو باہر رکھ سکتے ہیں؟ پرائم منسٹر بھی تو ایک آپ باقی چیزوں کو کیوں شاید آپ کو پرائم منسٹر بنایا اس لیے کہ آپ اپنے بھائی کو لا سکیں. کس نے بنایا؟ جو پاکستان, جو ظاہر سی بات ہے خلائی دیکھیں دیکھیں یہ پھر تھوڑی سی ہم نا تھوڑا وہ ہو جاتے ہیں. آپ کے پولیٹیکل پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا, پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا نا. نو کانفیڈنس کس نے کیا؟ پارلیمنٹ نے کیا. اچھا جب پارلیمنٹ, یہی پارلیمنٹ عمران خان کو وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت پارلیمنٹ ٹھیک ہوتی ہے, لیکن یہی پارلیمنٹ جب کسی اور کے لیے وہ صرف عمران خان کے لیے نہیں بلکہ جب ان کی جو گورنمنٹ تھی جو جن کے آپ نے نام لیے, باقی جو ہماری یہاں پہ خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے, پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوا تھا, آپ کو یاد آتا ہے؟ پارلیمنٹ میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے اس وقت جو ہے بیٹھ کے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا جو باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, اور یہ جتھے آئے ہوئے, جتھے لفظ یوز ہوا تھا اس وقت پہلی دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بازگشت سنائی دی تھی. ہم سب نے کہا تھا کہ دیکھو یار یہ غلط کر رہی ہے پارلیمنٹ, ہم بھی غلط کہنے والوں میں سے تھے. ہم کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ لوگ ان کا حق ہے, وہ اگر باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن, کوئی بھی ملک وہ جو ہے ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو جتھا کہیں. تو آج آپ کو ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو بھی وہ جو پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر انہوں نے اس وقت غلط فیصلہ کیا تھا اور اگر آج اچھا فیصلہ کیا تو ہمیں اس کو سراہنا چاہیے. ہم نے اس وقت غلط کہا تھا, غلط کو آج ہم ٹھیک کو ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ یہاں پہ مانیں گے احمد ظہیر صاحب کہ جس طرح کی جو ایک کمپین جاری ہے, ایک خاص پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کمپین ہو رہی ہے, دیکھیں تو نہیں ہو رہی نا. مجھے بتائیں دیکھیں آپ کمپین کا مطلب ہے کہ جو میڈیا پہ جو معاملہ چل رہے ہیں, کیا آپ کو کسی بندے نے انفلوئنس کر کے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کریں؟ دیکھیں جب پی ٹی آئی کے یہاں پہ شور آپ کو کہا شور, اچھا کیونکہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں کچھ چیزیں بیچ میں ایسی بھی آ جاتی ہیں جن کا ہم ان کیمرہ نہیں بھی کہہ سکتے, لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو عوام سمجھتے ہیں. جب عوام سمجھتے ہیں کہ پھر عوام کا فیصلہ آتا ہے. جناب ہمارے ساتھ ہیں افضل صبور فہیم نقشبندی صاحب. آج کے اس تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ایک اسلامی ریاست, جو ریاست مدینہ کا نام دیا گیا, تو اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر الخلق محمد وبارک وسلم علیہ. پروفیسر صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے وقت دیا. بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہمارے پینل کے اندر, اور الیکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ جو لوگ الیکشن میں اترے ہوئے ہیں وہ کیا اہل بھی ہیں اس چیز کے یا نہیں. اور ریاست مدینہ کے متعلق آپ نے سوال کیا, تو ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ جب حضرت عمر فاروق کا دور تھا. فرماتے ہیں کہ ایک نہر کنارے اگر ایک کتا بھی اگر بھوکھا اور پیاسا مر جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال ہوگا. تو ہم تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دلیری کے ساتھ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم الیکشن کریں گے اور ہم جیت کر عوام کی خدمت کے لیے آئیں گے. لیکن وہ بڑی خوبصورت بات کیونکہ پینل میں چل رہی تھی کہ لوگ وعدے تو کرتے ہیں لیکن ان وعدوں پر پورا نہیں اتر پاتے. لوگ وعدے کرتے ہیں لیکن ان وعدوں کو جس طرح نبھانا چاہیے, اور قرآن بھی کہتا ہے کہ واؤفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا, کہ تم جو وعدے کرتے ہو ان وعدوں کو پورا کرو کیونکہ ان وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. ہم تو جب الیکشن کی باری آتی ہے وہ بھی صرف 5 سال کے بعد, جب آپ کمپین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ڈائس کے اوپر کھڑے ہو کر جب وہ بڑے بڑے اسپیکر لگا کر جو ہے اپنی بڑی دلیری سے آپ یہ کہتے ہو کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ کام بھی کرنا
کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے، لیکن جو ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو 5 سال تک آپ ہمیں دکھائی نہیں دیتے. تو وہ وعدے جو آپ نے کیے ہوئے ہیں تو ان وعدوں کا کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو وعدے آپ کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ وہی ایگریمنٹ کریں، وہی وعدہ کریں کہ جو آپ جس کام کو آپ سر انجام دے سکتے ہیں، جو آپ کام کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ کام نہیں کر سکتے وہ کام اس چیز کے بارے میں آپ کو بالکل بھی حامی نہیں بننی چاہیے. اب حضرت عمر فاروق کے دور کے بعد دیکھا، حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور دیکھا جائے تو آپ کے دور کے اندر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے زکوٰۃ تقسیم کی، ہم نے زکوٰۃ بھیجی، تو فرماتے ہیں کہ سارے صوبوں سے زکوٰۃ تقسیم ہم نے کرنے کے لیے جب لوگ بھیجے تو وہ جمع ہو کے واپس پلٹ کر دوبارہ مدینہ آ گئی. لوگوں نے سوال کیا کہ جناب یہ جو زکوٰۃ آپ نے یہاں سے بھیجی تھی تو لوگوں تک کیا پہنچائی نہیں؟ فرمایا کہ ہم نے پہنچائی ضرور ہے، لیکن یہاں پر ہم نے زکوٰۃ کا حقدار کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت عدل تھا، اس وقت انصاف تھا، اس وقت لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا، اس وقت معیشت کا خیال رکھا جاتا تھا، لوگوں کے مسائل کا خیال رکھا جاتا تھا، اس وقت لوگوں کی پریشانیوں، ان کے مصائب، ان کے علام کا حل نکالا جاتا تھا. عصر موجود کے اندر دیکھا جائے تو ہم صرف سوائے ایک عہدے کے اوپر ایک براجمان ہونے کے ہمارے پاس کوئی دوسرا، ہماری یہ خواہش ہوتی ہے بس عہدے کے اوپر آ جائیں، سرو کیا جائے، اپنے آپ کو سرو کیا جائے، بس سیٹ مل جائے اور بس باقی جو کام ہے تو وہ تو پھر اللہ کی مخلوق. شاندار. بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آپ کو اختیارات دیے جاتے ہیں اس کے اوپر آپ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ ہمارے ملک کی تقدیر کا حل ہے کہ جب ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے تو عوام جو فیصلہ کرے گی وہی ہمارے سامنے آئے گا. تو جناب زبردست قسم کی باتیں اور زبردست قسم کی گفتگو جاری ہے، لیکن پروگرام وائس پاکستان میں یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. مجھے کہتے ہیں محمد اجاز بشیر، پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان. اور جب ہم وقفے میں گئے تھے تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کچھ ایسے سوالات کیے جائیں گے جو شاید طبیعت کے ناگوار گزریں، لیکن جناب ہمارے پینلسٹ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ دل کھول کے سوال کیجیے. 76 ایئر ہو چکی ہیں ہمیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی، لیکن کسی نہ کسی شیپ میں ہماری جمہوریت کی حکومت یہاں پہ کام رہی. جمہوری دور زیادہ رہا، لیکن اس کے باوجود ہم نائبر کنٹریز کی مثال دیتے ہیں، اور جو ایسی کنٹریز جو ہم سے بعد میں جن کو فریڈم ملی وہ دور میں ہم سے بہت آگے کھڑی ہیں. اگر یہاں پہ جو ہمارے سیاسی جو نمائندگان ہیں اگر ان کو کام کرنے دیا جاتا تو کیا یہ دنیا کی باقی جو کنٹری جو بعد میں ہم سے آزاد ہوئی تھی اس سے کیا آگے نہیں نکل سکتے تھے؟ اور اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو کیا یہ ان کی اپنی نااہلی تھی یا ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا؟ اور اگر ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا یہ کس کی نااہلی ہے؟ اس کے پیچھے ہے کون سا ساتھ؟ دیکھیں، میں پھر تھوڑا سا پھر آپ کو ہسٹری میں جانا پڑے گا، مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا، 1-1.5 منٹ، زیادہ نہیں لوں گا ایکسٹرا. پاکستان بنا 1947 میں، اور ہم نے جو قرارداد پاکستان جو پیش کی تو وہ کب کی تھی؟ 1940 میں. 1940 سے 1947 تک 7 سال تھے، اور عالم یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو ہم نے وہ جو ہند ایکٹ تھا 1935 والا، اسی کے اندر اسلامی ترامیم ایڈ کی اور اسی کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر دیا. اور 1935 ایکٹ کے 92A کے تحت یہ تھا کہ کوئی بھی گورنر جنرل کسی بھی صوبائی گورنر کو صوبائی حکومت توڑنے کا حکم دے سکتا ہے، اور پاکستان کی پہلی صوبائی حکومت پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے فرمان عسکری کے تحت ٹوٹی ہے، ڈاکٹر خان کی سرحد سے. یہ حقائق ہیں. اس کا مطلب کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی ابتدا گورنر جنرل صاحب اس وقت سے ہوگی تھی. اچھا، اب اس کو ہم بھگتتے آ رہے ہیں. آج تک ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے ایک آ جاتا ہے، آ کے وہ کہتا ہے جی السلام علیکم عزیز احمد، اور ہمیں اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. کبھی 11 سال رہتا ہے، کبھی 8 سال رہتا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ جو بلاత్కాر کہہ لیں یا ریپ کہہ لیں یا زنا کہہ لیں یا جو بھی کچھ ہوا ہے وہ ہمارے اپنے لوگوں نے کیا ہے، باہر سے آ کے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اچھا اپنے لوگ ہیں نا. اچھا، کبھی یہاں پہ اگر آپ کو بھٹو صاحب نے یہاں پہ سوشلزم کی بات کر دی، آپ نے اس کو ہینگ کر دیا، چونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ جو ہے یہ یہاں پہ اگر سوشلسٹ ریاست بن گئی تو بلاک بن جائے گا، یہ چائنا، پاکستان اور یہ اگر اکٹھے ہو گئے، انڈیا کے اندر آلریڈی سوشلزم کی بات ہو رہی ہے اور یہ سوویت یونین جو ہے وہ مل جائے گا، اور افغانستان کو انہوں نے بیچ میں سینڈوچ کر دینا تھا. ہم نے یہاں پہ امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ ہم نے لڑائی شروع کر دی، اور اس کے بعد جو ہے تو امریکہ میں کون گیا تھا؟ کون بکا؟ امریکہ کے خود بکے. اب ہمارے اندر کے بکے. دیکھیں، ہمارے اندر میر جعفر میر صادق آج سے نہیں بیٹھے ہوئے، اس وقت مسلمانوں سے شروع سے بیٹھے ہوئے، پہلے دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو ہے ان پولیٹیکل لوگوں نے خراب کیا ہے. یہ ماضی میں ہمیں دیوار ہی غلط بنی ہے نا، ایک چیز ہی غلط آپ نے اٹھا دیا، اب کتنا اس کو ٹھیک کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہو سکتی. آپ کو یہ سسٹم چینج کرنا پڑے گا. پہلے دن ہی اگر آپ چلے جاتے صدارتی نظام کی طرف، پہلے دن ہی اگر آپ اس پارلیمانی سسٹم کا حصہ نہ بنتے تو یقین کریں آپ کے آدھے سے زیادہ مسائل کم ہو جاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا آدمی آ جاتا ہے. میں مان لیا کہ خان صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن خان کو جو ہے ایکسپلائٹ ہونا پڑتا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو لوگ اس کے لیفٹ رائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو جا کے ان سے ووٹ مانگنا پڑتا ہے، تب پرائم منسٹر بن پاتا
ہے. آپ کو نہیں یاد کہ ترین صاحب نے کیسے جہاز اڑایا تھا اور کیسے اٹھا کے لوگوں کو لا کے ڈمپ کر کے اور کس طرح سے جو ہے اس کو, کہاں تھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ اگر ہوتی تو راتوں رات حکومت بن جاتی. ترین نے بنوائی تھی حکومت. ترین اس وقت جو ہے وہ باہر نکلا تھا. جہانگیر ترین نے لوگوں کو ریکویسٹ کی تھی اور لوگوں کو جو ہے اس نے فیسیلیٹیٹ کیا, موبلائز کیا تھا اس نے. سو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں پہ مختلف لوگوں نے مختلف وقتوں میں آ کے مختلف قسم کے چورن بڑے بیچے ہیں. کبھی یہاں پہ جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں پہ اسلامائزیشن ہوئی اور اسلام کو بڑا اس کا چورن بیچا گیا. اس کے بعد جو ہے یہ آگے ہمیشہ سے جو ہے اسلام کو ہم نے بطور چورن یہاں پہ استعمال کیا اور اپنا اقتدار جو ہے اس کو آگے کیا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جیسی ایک لیفٹ پارٹی, ایک ہائیلی لیفٹ پارٹی جو ہے وہ اگر کہہ رہی ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مجبور تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک وقت ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی اور اس کو ان کو بیک فٹ پہ جانا پڑا. آپ نے ہمیشہ اسلام کو ایز اے ٹول یوز کیا, مذہب کو ایز اے ٹول یوز کیا اور اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے آپ کھڈے لگاتے رہے. سو یہ چیزیں, یہ مسائل موجود رہے ہیں, لیکن ان مسائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے وہ کر دیں. بٹ ہاں, پارلیمنٹری سسٹم ہمارا مسائل کا حل نہیں ہے. لیکن سر ہمیں جانا پڑے گا. اگر آپ کے پارلیمنٹری سسٹم اگر ٹھیک نہیں ہے تو 65 تک تو ہم بالکل ٹھیک آ رہے تھے, سمت میں تھے. 65 کے بعد آخر ایسا کیا ہو گیا ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں کہ جو ہم بیک فٹ پہ چلے گئے؟ نہیں, آپ تو 70s اور 80s تک ٹھیک رہے. آپ کو پتا ہے آپ کی PIA نے دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں کے اندر جا کے ان کی ایئر لائنس شروع کی. آپ کا یہاں پہ یہ دبئی شبئی والے لوگ آ کے یہاں پہ کراچی کے اندر یوں کر کے بلڈنگز دیکھتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ اتنی بڑی بلڈنگز انہوں نے کیسے بنا لی. آپ کا چاول دنیا کا بیسٹ چاول ہوتا تھا. لیکن 71 کے بعد کیا ہو گیا؟ اچھا, اس کے بعد بات یہ ہے کہ 70s کے بعد امریکنس انفلوئنس بڑھا, امریکہ نے کھیلنا شروع کر دیا یہاں پہ, اور جیسے جیسے امریکنس کھیلتے گئے آپ جو ہے کھڑی لائن لگتے گئے. انہوں نے بیٹھ کے آپ کا پولیٹیکل سسٹم برباد کیا, انہوں نے آپ کی ایتھکس کے ساتھ کھیلا, انہوں نے آپ کی نارمز اور آپ کی ویلیوز, آپ کا سوشل فیبرک اور آپ کی کسٹمز کی اڑا دی. اور اس کے بعد جو آپ کے پاس آیا وہ یہ کہ انہوں نے ایک مچھ کٹا لا کے آپ کے اوپر مسلط کر دیا. مجھے بتائیں نا کتنے مزے کی بات ہے, جس بندے کی داڑھی نہیں ہے, جس بندے کی مونچھیں نہیں ہے, اس ہاتھ میں اس نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے اور وہ کیا بیچ رہا ہے, وہ ریاست مدینہ بیچ رہا ہے اور ہم خرید رہے ہیں اس سے. اچھا, جس کا سیتا وائٹ کے ساتھ افیئر ہے, جس کو پلے بوائے, آپ میگزینز اور اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں, پلے بوائے کا لفظ تھا اس کے نام کے ساتھ. جس نے سیتا وائٹ کے ساتھ کیا کیا, اس کی بیٹی اس نے پیدا, جمائمہ گولڈ سمتھ, بڑی بڑی بلینئر عورتیں پساتا تھا وہ, اور ان کے ساتھ افیئر ہوتے تھے اس کے. وہ بندہ ریاست مدینہ بیچ رہا ہے اور خرید رہے ہیں اور لوگ اس پہ یقین کر رہے ہیں. ہاں یار کمال ہو گیا, یار کمال ہو گیا. کہ باقی بھی ہمارے یہاں پہ زبردست بس 4 شادیاں تو پاکستان میں ہمارے سامنے ہے نا, 4 شادیاں تو ہمارے سامنے ہے نا. ٹھیک ہے, پنکی پیرنی سے لے کے اس سے پہلے ولی خاتون اور ان سے پہلے جمائمہ اور ان سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے لیڈران گزرے ہیں کہ چاہے وہ 4 شادی کرے یا 5 شادی کرے, یہ اس کے پرسنل ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں پرسنل نہیں ہے, لیکن وہ خاتون اول بنتی ہے جس سے آپ شادی کر لیتے ہیں, قوم کو سلوٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو سلام کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جا کے آپ کے دیکھیں کہ اقوام متحدہ میں جا کے اسی آدمی نے جس کا جاب کرنے کہ مجھ کٹا تھا, اس نے پاکستان کا نام بلند کیا. اس سے زیادہ بھٹو صاحب نے مجھے بتایا کون سے پرائم منسٹر, او بھائی یہ تقریر لکھی لکھائی ملتی ہے آپ کو, سرسد بانی تقریر لکھی لکھائی تقریر ملتی ہے, اور لکھی لکھائی یہی تقریر جا کے آپ کو شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی؟ نہیں دیکھیں ان کا شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, میاں صاحب نے بھی اچھی تقریریں کی ہیں, اور بینظیر بھٹو کی تقریریں اٹھا اوباما کے ساتھ صرف اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو بھٹو کی تقریریں اٹھا کے دیکھیں آپ لڑ جائیں گے. اور اس سے پہلے ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں تقریر بھٹو صاحب کی, اٹھا کے پھینک کے آ گیا تھا, اس نے کہا جی کہ میرے ملک کے لوگ کیا ہوا ان کے اوپر. ٹھیک ہے, کس نے کروایا؟ جس نے کیا امریکہ نے کروایا. اور سیم وہی بات آج خان کے ساتھ ہے, اس نے وہاں پہ لڑکا رہا تھا اور آج اس کے ساتھ. نہیں, آپ خان کو نہیں کر سکتے, خان کو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. لیکن واشی صاحب کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ بینظیر بھٹو کے ووٹ کے باہر چلے جاتے. بینظیر بھٹو کے ساتھ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. کنہوں نے؟ جنہوں نے اس کے باپ کے ساتھ کیا تھا. بینظیر بھٹو کو جب وہ پارلیمنٹ میں آئی تو اس کے بارے میں غلط کلمات جو ہے وہ نہیں بولتی تھی, نواز صاحب بولتے تھے اور ان کے لوگ بولتے تھے. یہ شیخ رشید صاحب جو ہے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا جناب وہ ان کا دم بھرتے ہیں, وہ بینظیر بھٹو کے خلاف کیا کیا باتیں کرتے رہے, سوچ کے بھی اور کیا کیا بھی شرم آتی ہے. شاندار گفتگو, بس زبردست. ہمارے ساتھ ہیں ہمایوں ظہور ملک صاحب. ہمایوں ظہور ملک صاحب, پاکستان کی جو معاشی جو صورتحال ہے اس سے بہتری کیسی آ سکتی ہے؟ آپ کے جو بزنسز بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کتنا موبلائز کرتے ہیں کہ وہ جائے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے اور کام وام کرے اور اپنے گزر اوقات بہترین طریقے سے کرے؟ سر جو موجودہ حال ہے اس وقت تو حال کوئی ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ پراپرٹی کو دیکھا جائے تو ٹیکس بہت زیادہ لگ گئے ہیں پراپرٹی سے.
اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارا جب کوئی بھی جوان اپنے کالجز یونیورسٹیز ختم کرتا ہے تو وہ جب آگے جاب کے لیے جاتا ہے تو آگے جاب ہی نہیں ہوتی, اس کے لیے جاب ہی نہیں ہے, کیونکہ پیچھے سے فائنینس نہیں ہے ہمارے پاس. تو جب تک ملک بہتر نہیں ہوگا, ملک کے اثاثے ٹھیک نہیں ہوں گے, تب تک ہماری یوتھ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور یہ یوتھ کے لیے بہت افیکٹو ہے کہ ہمارا معاشرت جتنی بھی ہے ٹھیک ہونی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج کے ایک سیاسی گہما گہمی ہے, الیکشن کا دور ہے, تو یوتھ میں کیا چیز پائی جاتی ہے کہ ان کا رجحان کس پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہے؟ سر اگر دل سے بات کی جائے تو میرا خیال ہے خان صاحب کے ساتھ ہی نظر آتی ہے یوتھ ساری, اگر دل سے دیکھا جائے تو. باقی اگر اوپر سے بات کریں تو نواز شریف صاحب بھی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ سارے ہی ہیں, پھر سب سے زیادہ لیپ ٹاپ انہوں نے بانٹے ہیں نا. لیکن رنگ میں ہوتے ہوئے جو لوگ ہیں, لیکن یہ وہی پھر سے میں وہی بات کروں گا, یہ الیکشن نہیں نظر آ رہے مجھے. اگر دیکھا جائے کہ یوتھ نکلتی ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, ہمارے جو ینگ یوتھ ہے وہ نعرے لگاتے ہیں, ان پہ بین کر دیتے ہیں ان بچوں کو, نوجوانوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح الیکشن نہیں ہو سکتا. نہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, مجھے صرف کچھ نام بتا دیں جن کو اندر کیا, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے سیاسی آپ اگر اداروں کے خلاف بولتے ہیں, آپ اداروں کے خلاف بولتے ہیں, آپ 9 مئی کے اس میں ملوث ہوتے ہیں, تو پھر تو آپ کو اندر ہونا چاہیے نا. سارے موجود نہیں تھے سر. اگر 9 مئی کی کوئی سپورٹ کرتا ہے تو کیا اس کو نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے تحریک انصاف کا جو مین جو مرکزی آفس آپ نے اس کے بین کر کے رکھ دیا اس سے, کس نے بین کیا؟ تو ساری بات ہے جنہوں نے کیا تھا آپ کی ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے کیا ہے نا. تو یہی تو میں بھی غلط جگہ پہ بنایا ہے نا. نہیں غلط جگہ پہ بنایا ہے نا. اس کے علاوہ جو شعیب شاہین صاحب کے بار اس دن یہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی ان کا جو ایریا ہے, جس ایریا میں وہ کمپین چلا رہے ہیں, ابھی میں ان کو 2-3 دن سے میں مسلسل ان کو فالو کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میرے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں اس وقت میری کیمپین بہت اچھی ہو گئی ہے, میں کچھ دنوں سے بہت ٹھیک چل رہا ہوں, اور میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ جب عوام کو پریشر گیا تو پھر تھوڑی معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو گیا, ادروائز ایسا نہیں تھا سر. نہیں ایسا شاید آپ کا جو انفارمیٹیو ویو کے اعتبار سے میں ڈیفر کروں گا کہ جو باقی جو وے دیا جا رہا ہے باقی جماعتوں کو, وہ پی ٹی آئی کو اصل ٹائملی نہیں ہے. تو ابھی اگر ہم بات کریں نوجوانوں کی, نوجوان جیسا آپ نے کہا کہ بھائی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں بے روزگاری کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب جب بھی آئے ہیں انہوں نے تو اچھی اچھی اسکیمز لائی ہیں, تو نواز شریف صاحب کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ سر وہ لوگ صرف ووٹ لیتے ہیں اور ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں, کوئی ان کا ہماری طرف اتنا کوئی کام, ہر بندہ اپنی جیب کو بھرتا ہے کہ آئے اپنی جیب کو بھرا نکل گئے. لوگوں کو بریانی کی پلیٹوں پہ خریدا جاتا ہے, اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح برادری قبیلے انہوں نے بڑے بڑے لوگ اپنے نکالے ہوئے ہیں, جس طرح اب نام نہیں میں لیتا, لیکن ان کے تھرو ووٹ لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور لیکن یہ الیکشن ہے نہیں نا سر, یہ نظر آ رہا ہے رزلٹ الیکشن سے پہلے لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے سر, کسی کی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں سارے, کسی کے دل سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ خریدے ہوئے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں. اور ان کو اور ان کے آپ جلسے دیکھ لیں, خالی سیٹیں ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, خریدے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہ ان کے اسپیچز سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں لوگ. میں نے دیکھا بھی کچھ دن پہلے بھی ڈرون سے. احمد صغیر صاحب کیا وہاں پہ خریدے سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ ان کو کھانا وانا کھلا کے چلو ٹائم ختم ہو گیا ہمارے جانے کا, تو باقی آپ تقریر کرتے رہیں, سن لیں گے. تو خان کے جلسوں میں میں اس وقت سرکاری ٹی وی میں تھا, ہم خان صاحب کی تقریریں کور کرایا کرتے تھے, اور ہمیں جلسے کو اس کو کیمرے کو لو اینگل پہ رکھنا پڑتا تھا تاکہ جلسہ لمبا نظر آئے. یقین کریں آج کل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ حکومت میں ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی امنگوں پہ, لوگوں کی امیدوں پہ, لوگوں نے کے ساتھ جو آپ نے معاملات اور وعدے اور جو آپ نے دعوے کیے ہوتے ہیں اس پہ جب پورا نہیں اترتے تو لوگ آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں. خان صاحب سے بھی متنفر ہو گئے تھے لوگ, لیکن آج تو خان نے آج کل جو خان گراف جا رہا ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا, وہ تو انہوں نے یہ میاں شہباز شریف کو اللہ عقل دے, کو ہوش کے ناخن دے, انہوں نے بے وقوفی کی, اس کو اٹھا کے باہر کیا, اس کو 2 سال اور پورے کرنے دیتے, لیکن کر جوتے کھا کے باہر نکلتا, مسئلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بے وقوفی کی اتنی, وہ اس کو زور سے پرائم منسٹر شپ آئی ہوئی تھی, اس نے کہا بس مجھے وزیر اعظم بننا ہی بننا ہے, تو یہ کڈو باہر, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کو اکٹھا کر کے وہ کر کرا کے اس نے. میں آپ کو بتاؤں, اچھا ایک چیز مجھے بتائیں, اگر فرض کریں پی ٹی آئی جیت جاتی یا ان کی ایک اکثریت بن جاتی ہے 176, اگر میں ان کے میں ہو جاتی 176 تو خیر کبھی بھی نہیں ہوئے, نہ کبھی بھی نہیں ہونے تھے. پچھلی دفعہ ان کے جتنے تھے چلو اتنے بھی آ جائیں, یا 10 زیادہ یا 1 زیادہ یا 10 کم, اگر اس کے راؤنڈ اباؤٹ آتی تو پھر آپ کہیں گے کہ الیکشن ٹھیک تھے.
نہیں مجھے پتا پھر آپ کہیں گے ٹھیک الیکشن ٹھیک پھر عوام کا فیصلہ ہوگا نا سر, کیونکہ نہیں, انہوں نے اپنی طرف سے مجھے زور بتائیں, لگایا نا کہ اگر یہ بلا ہو بھی جاتا چھین ہے, لیا, نشان بھی پھر چھین لیا, تو یار اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کہیں گے کہ الیکشن ٹھیک ہے, اور پھر بھی حکومت نہیں بنا پاتا اور کوئی اور حکومت بنا جاتا ہے, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں جی دیکھیں جی اب پھر جو ہے وہ کہیں سے انجینئرنگ ہوئی ہے. ہم نے تو دیکھیں اعجاز صاحب, ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی برا کام ہوگا وہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنا ہے, وہ ہم نے پاک فوج کے کھاتے میں ڈالنا ہے, وہ ہم نے ان لوگوں کے کھاتے میں ڈالنا ہے جو بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور صبح اٹھ کے سوئے ہوئے اٹھیں گے اور ان پہ ہم نے 4 الزام لگائے ہوں گے, یہ دیکھیں جی یہ آپ نے کر دیا, ان کو ویب و گمان میں نہیں ہوتا, ان کے فرشتوں کا بھی خبر نہیں ہوتی اور ہم نے ان پہ الزامات لگا دیے ہوتے ہیں. یار یہ ہمارا وتیرہ ہے. دیکھیں سر, اگر وہ والی بات ہو جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ ان کی اکثریت آ جاتی ہے تو پھر الیکشن ٹھیک ہوں گے, پھر تو یہاں پہ عوام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ ان کا چناؤ کیسا ہے. نہیں تو پھر عوام پہ ڈیپینڈ کرتا ہوگا نا کہ اگر وہ نہیں اس کو الیکٹ کرتے تو آف کورس پھر کہیں گے نہیں یہ لیکن سنیں, لیکن اس میں عوام کو اس لیے نہیں ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے ساتھ ایک دوہرا معیار رکھا گیا. آپ کو ان کو آف کورس اگر ایک اور جو نیشنل پارٹی کو اگر آپ نے ان کو جو ان کا جو سلوگن تھا ساتھ ان کا نشان تھا اس کے اگینسٹ میں ان کو آپ نے کوئی جرمانہ وغیرہ کیا. آپ مجھے بتائیں, آپ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ایک جو ملک کی سالمیت یا ملک کی سلامتی کے معاملے سے متعلق ایک دستاویز ہے, کاغذ ہے, اس کو آپ جلسے میں لہرا کے بتائیں کہ یہ آپ نے کیا ہے جو سائفر ہے, کیا آپ اس پہ ایگری کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے کلپریٹس کو سزا ملنی چاہیے, چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں یا چاہے وہ خان صاحب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہیلری کلنٹن کو کیوں ہرا دیا تھا انہوں نے, ایک سیکورٹی اس کے اوپر کیا تھی, انہوں نے کہا جی اس پہ الزام یہ تھا, ٹرمپ نے یہ الزام لگایا کہ آپ نے سیکورٹی بریچ کی ہے. سیکورٹی بریچ کیا کی ہے, اس کو جب وہ بنی جب وہ اسٹیٹ کی وہ بنی منسٹر بنی, اسٹیٹ منسٹر بنی, تو اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی پرسنل ای میل نہیں یوز کرنی, اور آپ نے یہ والی ای میل جو ہے جو اس بلیک بیری کے اوپر اور اس موبائل کے اوپر جو ہم نے آپ کو بنا کے دے رہی ہیں یہی والی یوز کرنی ہے. وہ کیجول عورت تھی, وہ اپنی پرسنل ای میل سے ای میلیں کرتی رہی, وہ ای میلز ہیک ہوئی, اس ای میل سے ای میلیں کچھ جو ہے وہ رشیا تک پہنچی, رشیا نے اٹھا کے وہ اور باقی جو کے جی بی نے اور یا باقی جو موساد وغیرہ ہے اس نے اٹھا کے جو ہے وہ ٹرمپ کو دے دیں. ٹرمپ صاحب نے وہ ساری کی ساری لہرائیں, انہیں کہا یہ دیکھو یہ آپ نے اپنی پرسنل ای میل سے ای میل کرتی رہی ہیں جو کہ ہیک ہوئی ہیں, اور آپ نیشنل سیکورٹی کے اوپر دھبا ہیں. وہ ہار گئی اور ٹرمپ جیت گیا. دیکھیں لوگوں کو نیشنل سیکورٹی اتنی عزیز ہوتی ہے کہ وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اقتدار کے ایوانوں سے, اور یہاں پہ آپ ایک سائفر کو لہرا کے بتا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں لوگوں کو دیکھو یہ وہاں پہ یہ کنورسیشن ہوئی ہے. اور یار آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ نے کیا کیا ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ میں تو کہتا ہوں ان کو دیکھیں 24 کروڑ عوام کو 24 کروڑ عوام کے ایک نمائندے کو اگر آپ وہاں پہ نکالنے کی بات کریں گے, اور وہ بھی پاکستان کے بارے میں نہیں, تھرڈ کنٹری, وہ یہ کہے گا کہ بھائی آپ اس کی پی ایم ہے اور ہم آپ کو یہاں پہ مینس کہ ڈسکوالیفائی کریں گے. وہ ہوتے کون ہیں کہ جو ہمارے سٹنگ پرائم منسٹر کو دھمکی لگائیں. بھائی اس نے یہ کہا تھا کہ عوام کا یہ میرے لیے نہیں بلکہ آپ کی لمحہ فکریہ سوچنے کے لیے کہ آپ کے وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک رہے ہیں. جو بھی کہا, یہ جو کنورسیشن ہے یہ کیبل ہے, یہ آفس ٹو آفس ہوتی ہے, آپ نے اس کو نہیں کرنا ہوتا, اس کو پبلک نہیں کرنا ہوتا. بات یہ ہے کہ جو دستاویز ہے لیکن دیکھیں یہ پبلک کیوں ہوئی, پبلک اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میٹرز ہوتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے صرف ایز اے پولیٹیکل اسٹنٹ اس کو یوز کیا تھا, اپنی ان کو پتا تھا کہ ان کی نیچے آ رہی ہے, ان کی جو پبلسٹی ہے اور جو ان کی پبلک اوپینین ہے. لیکن اس کے بعد اب یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارے ملک میں جو الیکشن کا جو دور ہو رہا ہے, اور کوئی اگر چاہے اس کو لیول پلینگ مل رہی ہے یا لیول پلے فیلڈ نہیں مل رہی ہے, لیکن جو عروج ہے وہ کس کا ہے اور جو زوال ہے وہ کس کا ہے. جناب ہمارے ساتھ اب تصور فیم نقشبندی صاحب, کیونکہ یہ جو مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور سوئی لا مقام وہ چلے نبی, کہ اس میں شب معراج کا عظیم الشان واقعہ بھی دیکھنے کو آیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لکی ڈیز پاکستان کے لیے بھی, پاکستان میں اللہ تعالیٰ کرے کہ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو بھی سنبھالا مل جائے, جو معاشت جو اب طرح کا شکار ہے اس کو بھی سنبھالا مل جائے, کہ صرف انہیں کے نالین کے صدقے کے جو سوئے لا مکان چلے تھے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی اور اپنی تمام تر جو نشانیاں تھیں ان کا مشاہدہ کروایا. اب سب سے پہلے تو
میں اس مختصر سے وقت کے اندر اس آیت کے اندر جو لفظ عبدی ہی کا استعمال ہوا اس کے اوپر مختصر سے بات کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے یہاں پر لفظ عبدی ہی کا استعمال کیوں کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر تو برسول ہی بھی کہہ سکتا تھا کہ سبحان الذی اسریٰ برسول ہی، یا بنبی ہی کہہ دیتا یا بمحمد کہہ دیتا، تو یقیناً بنبی ہی یا برسول ہی یا بمحمد کہتے تو لیول نبی کا بڑھ جاتا، لیکن عبدی ہی کیوں کہا؟ یہاں پر عبدی ہی کہا، ایک عام بندہ اس کے لیے بھی لفظ عبد استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر، ایک نارمل بندہ اس کے لیے بھی عبدی ہی، ایک اچھا بندہ اس کے لیے بھی عبدی ہی، تو حضور کو عبدی ہی کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو قرآن عظیم الشان کی اس لفظ سے اگر ہم تھوڑا سا اس کے ڈیبیٹ میں جائیں تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ فقط روحانی معراج ہوئی، جسمانی نہیں ہوئی، یعنی حضور کا جسم اطہر حضور کے گھر کے اندر ہی جلوہ فروز تھا اور حضور کو اللہ نے روحانی معراج کروائی۔ تو لفظ عبد ہی کو استعمال کرنے کا حکمت یہ ہے کہ عبد کا اطلاق جسم اور روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر عبد آپ کہیں کہ روح نکل جائے تو پھر اس کو بندہ نہیں کہتے، وہ میت ہو جاتا ہے، مردار ہو جاتا ہے، اور جسم کے اندر جب روح ہو تو پھر اس کو عبد کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے عبد ہی کو استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو فقط روحانی معراج نہیں بلکہ جسمانی معراج کروائی ہے۔ میرے محبوب اگر میرے پاس تشریف لائے ہیں تو وہ روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر تشریف لائیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات کی جائے وہ کلیم اللہ تو ضرور ہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو کائنات کا رب فرماتا ہے کہ موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز بھی نہیں دے سکتے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، اللہ کریم نے ایک پہاڑ پر بلایا، وہ المختصر کے جب تجلی اللہ تعالیٰ کی اس پہاڑ پر پڑی تو پہاڑ بھی ریزہ روزہ ہو گیا، جو آپ کے ساتھ آپ کے گئے ہوئے حواری تھے وہ وہاں پر ان کی روح پرواز ہوگی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کئی دنوں تک بے ہوشی کی حالت میں رہے، اللہ کی تجلی کو ڈائجسٹ نہ کر سکے۔ تو اللہ کے محبوب کی شان دیکھی کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے بلایا اور عرش بری سے اوپر اپنے پاس بلا کر، قرآن کہتا ہے کہ قاب قوسین او ادنیٰ، اللہ اور حضور کے درمیان میں اتنا فاصلہ تھا، قاب قوسین کہتے ہیں یہ دو ابروں، ان دو ابروں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے او ادنیٰ، یا اس سے بھی تھوڑا، اللہ اور حضور کے درمیان اس سے بھی تھوڑا فاصلہ تھا جب حضور اللہ کے پاس اللہ کی ملاقات کے لیے گئے۔ ایک بڑا لطیف جملہ کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو سیر کے لیے جو سواری عطا کی وہ براق تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا ایک جانور تھا کہ جو سواری کے طور پر استعمال کیا گیا، اور عربی کے اندر بجلی کو برق کہا جاتا ہے، اور براق بر کی جمع ہے یقیناً، اور براق اگر جمع کی جائے بر کی تو وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو جو بجلی کی جو رفتار ہے، بر کی رفتار جو ہے وہ 2,98,000 پر کلومیٹر پر سیکنڈ میں سفر کرتی ہے۔ 2,98,000 کلومیٹر پر سیکنڈ میں سفر کرتی ہے بجلی، جس کو برق کہا جاتا ہے، اور براق جو ہے وہ اس کی جمع ہے، یقیناً وہ اس سے دو گنا زیادہ ہوگی۔ حضور علیہ السلام جب براق پر سوار تھے تو روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ راستے میں دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور کے اندر نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے وہاں دیکھا اور حضور مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حضور نے مسجد حرام کی طرف جانا تھا اور تمام انبیاء نے وہاں اکٹھے ہو کر حضور کی اقتداء میں نماز کو ادا کرنا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور براق کی سواری سے جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف۔ اب حضور وہاں پر جب پہنچے تو حضور نے کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے مسجد حرام کے اندر موجود تھے۔ اب آپ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ براق اس قدر تیز کہ بجلی سے 2 گنا زیادہ ہو، اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ وہ بجلی سے 2 گنا زیادہ تیز چلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ حضور کی براق کی سواری سے پہلے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ تو یہاں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ حضور سے پہلے پہنچے، وہ اپنی نبوت کی رفتار سے گئے تھے، اور حضور علیہ السلام براق کی رفتار کے ساتھ گئے تھے۔ اب اگر حضرت عیسیٰ ان کی نبوت کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ برق جو براق جو ہے وہ برق کی جمع ہے، اس سے 2 گنا زیادہ تیز ہے، اس سے بھی پہلے پہنچے ہیں، تو پھر آپ اندازہ کریں کہ امام الانبیاء کی نبوت کی رفتار کا عالم کیا ہو۔ جو نبی صف انبیاء میں مقتدیوں میں کھڑا ہے اور اس کی رفتار کا عالم یہ ہے، اور امام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ زمین سے عرش بساہری، وہ زمین سے عرش پہ بے گماں، کبھی عرش سے سوئے لامکاں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، ابھی تھے یہاں ابھی ہیں وہاں، وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ بلغ اللولا بکمال۔ ماشاء اللہ، شاندار بات، کیونکہ جو شب معراج کی گھڑیاں بھی کچھ ہی لمحات کے بعد، کچھ دنوں کے بعد شروع ہو جائیں گی، تو اس لیے کہ اس کو سیگمنٹ کا حصہ بنانا بہت ضروری تھا۔ احمد ثقیل صاحب، پاکستان کے جو پولیٹیکل کنڈیشن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس کے جو ایک پورا کشیدگی تناؤ ہے، اس کو کم کیسے کیا جائے، اس کا سلوشن کیا ہے ہمارے تمام سننے والوں کے نظر؟ دیکھیں، سلوشن پہلے تو یہ کہ تناؤ کس طرح کا ہے۔ سیاسی تناؤ ہے، اور یہ سیاسی تناؤ جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر ہم اس کو جمہوری پیرائے میں دیکھیں تو اس سے زیادہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یو کے اندر باقاعدہ کرسیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ایک سیاسی آپ کا ایک سٹینڈنگ ہے اور آپ سیاسی اس پولیٹیکل سٹینڈنگ کی وجہ سے آپ اس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ اس کو اپنے نظریے کو اپنی آئیڈیالوجی کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور الٹیمیٹلی آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں. سو دنیا میں جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں وہاں پہ بھی یہی کچھ چلتا ہے. ہمارے ساتھ والے ملک میں دیکھ لیں, وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتے ہیں اور اس بہت بڑی ڈیموکریسی کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ معاملات اسی طرح کے چل رہے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی تناؤ ضروری ہے. اسی سیاسی تناؤ کے حسن میں جو پارلیمنٹ بنے گی وہ زیادہ بہتر بنے گی. سو ہمیں اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری جو ابھی گورنمنٹ بنے جا رہی ہے, جو سینیریو دکھائی دے رہا ہے مخلوط گورنمنٹ جس طرح پی ڈی ایم اسٹائل کی, تو اگر یہ اس سے پہلے 16 منتھ اگر یہ لوگ رہے, انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, اتنا خاص نہیں کیا جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, تو کیا امید رکھتے ہیں کہ پاکستانی کام یہ امید رکھے کہ یہ اس سے پہلے سے بہتر کرے گا اس بات؟ مجھے بتائیں کہ کس سیاسی لیڈر کے کہنے پہ آپ کے ملک کے اندر پیسہ آیا آج تک؟ آپ جب وزیر اعظم جاتا ہے نا تو اس کے بعد آرمی چیف کو جانا پڑتا ہے, کیونکہ ایشورنس وہ وہاں سے لیتے ہیں. کہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ ایسا ہوگا, اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, یہ آج وعدہ کر کے جائیں گے, کل نہیں ہے کہ نہیں, یہ مکر جاتے ہیں, اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. یہ ان پہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا. ٹرسٹ کس پہ کرتا ہے؟ وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار ہم نے آپ سے وعدہ کیا نا, ہم آپ کو کر کے بھی. تو پھر آسان حال یہی وہی آگے آ جائیں, ان کو پیچھے کر دیا جائے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو آنے نہیں نہ دیتے, ان کو آنے نہیں, خود کام بھی نہیں کر سکتے, ان کو آنے بھی نہیں دیتے. ہاں تو پھر یہی ہو رہا ہے, پھر یہی ہوتا ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں دنیا میں نیشنل سیکورٹی کونسل ترکی کا ایک سسٹم ہے. ترکی میں انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے ہیں کہ اس سیکورٹی کونسل کے اندر ان کا آرمی چیف بھی بیٹھا ہوا ہے, اس سیکورٹی کے اندر ان کا ایئر فورس کا چیف بھی بیٹھا ہے, اس سیکورٹی کے اندر ان کا نیول چیف بھی بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بیٹھ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. سو انہوں نے اپنی ایک کونسل بنا دی. ہمارے یہاں بھی کونسل ہے, اس ماڈل کو یہاں پہ فالو کیا گیا تھا, لیکن یہ فنکشنل نہیں ہے, یہ اتنی فنکشنل نہیں ہے. یہاں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں نیشنل سیکورٹی کونسل کے, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتے. اس لیے کہ جب وزیر اعظم سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب آپ نے بیٹھ کے اوکے کیا تھا تو آپ نے کیا کیا, تو وہ ہنس کے دکھاتا کہتا ہے میں کیا کروں, میری پارٹی نہیں مانتی, میری پارٹی نہیں مانتی, یا پارلیمنٹ نہیں مان رہی. آپ کو یاد ہے آپ سے ایک ملک نے, اب نام نہیں لوں گا اس کا, اس نے کہا تھا کہ جی ہمیں فوجیں چاہیے, اور آپ اٹھا کے پارلیمنٹ میں, یہی خان صاحب لے گئے تھے نا, انہوں نے کہا نہیں وہ کیا کریں گے, حکومت نہیں مان رہی, پارلیمنٹ نہیں مان رہی, میں کیا کروں. تو کہنے کی بات یہ, جب آپ کسی سے پوچھنا کہنا کہ لوڑی لنگڑی گورنمنٹ تو مجھے ملی تھی, میں کچھ کر نہیں پایا تھا, پھر کچھ آخر آپ کو ایسی گورنمنٹ چاہیے تھی, پھر آپ کو لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی میرے خیال. پھر ان لوگوں کو لینے چاہیے تھے جن کی یہ سے ہے, جو یہ تپڑ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم ساتھ کام کریں گے. ہمیں ظہور صاحب, پاکستان میں ابھی جو الیکشنز کے بعد, الیکشن سے پہلے جو سینیریو ہے تو بہت کرٹیکل قسم کا ہے. تو اگر یہاں پہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے, گورنمنٹ آف کورس کو آئے گی, اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک معاشی خوشحالی آئے گی؟ سر میں تو سمجھتا ہوں کوئی خوشحالی نہیں آئے گی. جو لوگ پہلے نظام چلا رہے تھے انہوں نے چلانا ہے, اور انہوں نے سب کرنا ہے. یہ تو آگے ڈمی ہے ایک طرح کے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی چینج آ ہی نہیں سکتا, نہ پہلے آیا. میں سمجھتا ہوں 1947 سے ہم آزاد ہیں, لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے. ہم دکھائی طور پہ دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ آزاد لوگ ہیں, لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ابھی بھی ایک جال کے اندر پھنسے ہوئے, اور کوئی ہمارے فیصلے کرتا ہے. کون ایسا آئے گا کہ جو ہمیں اس جال سے نجات دلائے گا آپ کی نظر میں؟ سر میں سمجھتا ہوں ترکی کے اندر ہوا تھا, طیب اردوغان تھے, لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے ان کے لیے. تو ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے, ان کو ووٹ دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ بکے نہیں. ہم الیکٹ ہونا چاہیے سسٹم, اور لوگوں کو بکنا نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے صحیح لیڈر کو دیکھ کے ووٹ دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ووٹنگ نہیں ہے کہ آپ کا وہ جو جس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو 10 سال قید ہو گیا. تو یہ کس طرح اگر وہ بن جائے گا تو کہاں سے حکومت کرے گا یا کیا کریں گے؟ تو یہ سارا دکھاوے کا سسٹم ہے, اور یہ ہے کوئی بھی نہیں ہے. یہ آپ ہی چاہنے کہ فی الحال کوئی چانسز نہیں بن رہے. سر میں کوئی چانس ہے ہی نہیں, کوئی دیا ہی نہیں گیا چانس. کیا چانس؟ طیب اردوان کی بات کر رہے ہیں نا, تو طیب اردوان کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی وہ فوج نے نہیں چلائی تھی, بلکہ فوج کے ایک یونٹ نے, جس کو ایک امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کی آشیرواد حاصل تھی, اور وہ ان کا پولیٹیکل اپوننٹ تھا کسی زمانے میں. اس نے بیٹھ کے ایک اس کو موو کیا تھا, اور لوگ نکل آئے, اور انہوں نے, بٹ طیب اردوان نے ان کا اپنے ملک کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے ترکی کے اوپر کتنا قرضہ تھا, اور طیب اردوان نے جو ہے اس سارے قرضے کو کس طرح سے اتارا. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر امریکن اور یورپین انفلوئنس کتنا تھا. ظاہری بات, ترکی چاہ رہا تھا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ یورپی یونین کے اندر شامل ہو جائے. 100 ایئرز ان کے اوپر بین تھا, لیکن اس کے بعد طیب اردوان ہی تھا پاشا کے بعد جس نے آ کے اتنا بڑے لیول پہ جو ہے ریفارمز لے کے آیا. سو طیب اردوان ایک بہت بڑا ریفارمسٹ ہے,
ہم میاں نواز شریف کو یا عمران خان کو یا پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کو یا اس سے پہلے بینظیر صاحبہ کو ہم اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ واقعی ایک لیڈر ہے اور وہ نیشنلسٹ ہیں. اور بھائی انہوں نے وہ پیپلز پارٹی والے سرے محل لے لیتے ہیں جا کے باہر, سارا پیسہ اٹھا کے یہ لوگ باہر لے جاتے ہیں. مطلب 76 سالوں میں کوئی ایک ایسا بھی لیڈر نہیں ملا کہ جو پاکستان کو بہترین طریقے سے لیڈ کر سکے, پاکستانی عوام کی خوشحالی کا باعث بنے. کچھ آخری پیغام دینا چاہیں علامہ صاحب؟ جی بالکل, میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ جب بھی ووٹ دینے جائیں تو ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو آپ کے لیے بہتر ہو اور آپ کے مستقبل کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے آنے والی نسل کے لیے بہتر ہو. اور ہمیں اس میں بالکل بھی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے, کسی لالچ میں نہیں آنا چاہیے. جیسا کہ آج کل بڑا معروف ہے کہ ہماری جو پوری فیملیز ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پیکیجز کے اوپر بک جاتی ہیں اور وہ اپنا ووٹ صرف کر دیتی ہیں. حالانکہ ووٹ ایک امانت ہے. آپ ایسے شخص کا انتخاب کر رہے ہیں کہ جو آپ کے لیے کام کرے گا. اگر آپ ووٹ ٹھیک شخص کو نہیں دے رہے اور وہ آگے جا کر مس یوز کر رہا ہے تو اس کی آپ سے پوچھ ہوگی اور آپ کا قصور بنے گی. جی آخری پیغام. بریانی کی پلیٹوں پہ لوگ بک جاتے ہیں ادھر اس طرح تو ووٹ لیے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے اور یہ ہماری یوتھ کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرے گا, کیونکہ یہ لوگ چوری کر کے کھا کے باہر ملک میں اثاثے بنا لیتے ہیں اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. فیس بعد میں ہمیں کرنا ہم لوگ ہیں اور ہم یوتھ ہیں اور ہمیں افیکٹ ہو رہا ہے اس سے زیادہ. کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے ہر حال میں, جس کو مرضی ووٹ ڈالیں, ووٹ ضرور ڈالیں. یہ پہلے سے زیوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ووٹ ڈالوں گا اور پتہ نہیں کس کو جائے گا ووٹ. ٹھیک ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ ووٹ ڈالیں اور یقین کریں ووٹ اسی کو جائے گا جس کو آپ ڈالیں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو ویری مچ. پروگرام وائس آف پاکستان گھڑیاں ختم ہوئی اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ ملک پاکستان کی ایک زبردست آواز اور شاندار انداز سے اپنے تجزیہ پیش کرتے ہیں احمد صغیر صاحب. بہت شکریہ, آپ یہاں پہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے اور عوام کے سامنے ان کے تمام مسائل کا حل ایک زبردست انداز سے رکھا. بہت شکریہ. ہمارے ظہور ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے, جاندار انداز آپ نے گفتگو کی. اب تصور فہم نقش بندی صاحب تھے, اپنے ماہرانہ اپنے اسکلس کے استعمال کرتے ہوئے اسلام اور دنیا کے ساتھ لے کے چلے. بہت شکریہ. محمد جہاد بشیر کو اجازت دیجیے, اور جانے سے پہلے ایک بات کہوں گا آپ کے آگے کہ جو آدمی رب کریم سے ڈرتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر پوری مخلوق سے ڈرتی ہے. تو آپ اپنے رب کو منائیے. ووٹ ایک امانت ہے, قوم کی امانت. آپ اس کا صحیح اچھے انداز سے آپ اس احسن طریقے سے اس کا یوز کیجیے تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے آپ کے لیے خوشحالی ہو. جہاد بشیر کو اجازت دیجیے, بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.